बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डायनामिक पॉलिटिक्स में मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर अब्दुल वहीद शेख। पॉलिटिकल थ्योरी के सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक है सेफ गार्ड्स ऑफ लिबर्टी, आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ात। सेफ गार्ड्स ऑफ लिबर्टी यानी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, यानी अपनी आज़ादी को माशरे में कैसे सिक्योर किया जा सकता है, खुद एक फ़र्द कैसे सिक्योर कर सकता है और फ़र्द की आज़ादी को स्टेट कैसे सिक्योर कर सकती है और माशरा जो है वो इसके लिए किस हद तक मुमद्दु मुआवन जो है वो साबित हो सकता है। ये बात तो हमने स्टार्ट में ही कर ली थी कि आज़ादी का मतलब जो है वो अगरचे ये लिया जाता है कि पाबंदियां ना हो, रोक टोक ना हो, लेकिन कुछ कायदे, कुछ कवानीन होने ज़रूरी हैं। अगर आज़ादी सिर्फ पाबंदियां ना होने का नाम है तो फिर तो वो बेलगाम आज़ादी होगी, वो तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाएगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और कुछ मज़लूम और महकूम हो जाएंगे, तो ये तो दुरुस्त नहीं है तरीक़ाकार। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, फ़र्द को आज़ादी चाहिए, लेकिन रियासत की तरफ से चाहिए और रियासत ही उसकी आज़ादी की हिफाजत करेगी, यानी उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मुहैया की जाएं जिससे वो अपनी सलाहियतों की बेहतरीन नशो नुमा कर सके, अपनी शख्सियत की बेहतरीन तामीर तरक्की कर सके, उसके किरदार में एक निखार पैदा हो। इसके लिए ज़रूरी है कि रियासत मुसावी बुनियादों पर उसके लिए एक जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो फ्राहम करे और रियासत जो है वो अफराद की आज़ादियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुख्तलिफ़ कवानीन भी बनाए, ना सिर्फ कवानीन बनाए बल्कि उन कवानीन का निफाज करे, और कवानीन बनाना, उसका निफाज करना और फिर खिलाफ वर्जी करने वाले को सज़ा देना। तो ये एक्चुअली ये सारा कुछ तब किया जा सकता है जब तब मुमकिन है जब अफराद की आज़ादियों को तहफ़्फ़ुज़ देना मुमकिन हो या मकसूद हो। तो ये करने के लिए ज़रूरी है कि हम इंडिविजुअली, हम स्टेट लेवल पर, हम सोशली हम ये देखें कि हम एक दायरा कार में रहते हुए ना सिर्फ अपनी आज़ादी बल्कि दूसरों की आज़ादी की भी हिफाजत करनी है। इसको हम देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, और इसके लिए जैसे मैंने बात अभी की कि माशरे में कवानीन का निफाज करना होगा। आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन ही एक्चुअली आज़ादी की हिफाजत की गारंटी दे सकते हैं। ना सिर्फ कवानीन बनाना बल्कि उसका निफाज करना और ख़िलाफ़ वर्जी पर उसको सज़ा देना। अगर इसके लिए सख्ती ना की जाए तो फिर लोग जो हैं वो आज़ादी से महरूम हो जाएंगे। तो माशरे में जहाँ आज़ादी ज़रूरी है वहाँ कवानीन, कवायद व ज़वाबित का होना भी ज़रूरी है, और अगर ये नहीं किया जाएगा तो फिर आज़ादी की हिफाजत मुमकिन नहीं होगी। इसके साथ साथ हम बेसिक ह्यूमन राइट्स की भी बात करते हैं, और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ज़रूरी है कि माशरे में अफराद को माशी, माशरती, सियासी, मज़हबी हकूक़ जो हैं वो दिए जाएँ और तमाम अफराद बिला इम्तियाज़, बिला तफ़रीक इन तमाम हकूक़ से बहरावर हो सकें। रूसो, लॉक इन ये जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी बात करते हैं, और इसको वो आज़ादी के साथ लाज़िम मलज़ूम करार देते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो ज़मीर की आज़ादी की बात करता है। तो इस तरह वो तमाम जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका ताल्लुक़ बराह रास्त आज़ादी से है।
یعنی آزادی اور حقوق دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر یہ بھی کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ یہ حقوق کی دستیابی ہی اصل میں آزادی ہے. اگر آزادانہ طور پر یہ حقوق میسر ہوں تو معاشرے میں افراد اس بات کا کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ ایک آزاد اور بہترین ماحول میں زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ٹالرنس اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بھی ضروری ہے، جس کو ہم رواداری اور معاملہ فہمی کہہ سکتے ہیں. اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بات سننے اور برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. اس کے لیے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. دوسروں کے لیے ایک سافٹ کارنر ہونا چاہیے. دوسروں کی بات کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. سخت رویہ یعنی ہارش ایٹیٹیوڈ جو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہمیں تنقید برداشت کرنی چاہیے. تنقید بعض اوقات تعمیری بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات ایسی بات بھی ہوتی ہے جو تعمیری ہی ہو، یا بعض اوقات تخریبی یعنی غیر تعمیری بھی ہو سکتی ہے اور وہ ناگوار گزرتی ہے. معاشرے میں رہتے ہوئے اس بات کا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم میں تنقید برداشت کرنے کی ہمت موجود ہے. اس سے اصلاح کا پہلو نکل سکتا ہے اور اس سے ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکتے ہیں، نہ کہ ہم تنقید سنیں اور لٹ لے کے دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی. تو آج کی جو دنیا ہے، مہذب دنیا، اس میں جو سب سے پاپولر سسٹم آف گورنمنٹ ہے وہ تو ڈیموکریسی ہے. اور ڈیموکریسی میں سیاسی آزادی اہم چیز ہے، پولیٹیکل لبرٹی. اور دوسری بات جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوسروں کی بات کو سننے کا حوصلہ، یعنی یہ آزادی کے لیے ایک لازمی شرط قرار دی جا سکتی ہے. ڈیموکریسی میں جو ماسز ہیں وہ پاورفل ہوتے ہیں. ان کے پاس حکومت بنانے کا اور حکومت بدلنے کا اختیار ہوتا ہے. گورنمنٹ جو ہے جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتی ہے وہ اکاؤنٹیبل ٹو ماسز ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے. اور یہی حکومت جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتی ہے یہ عوامی آزادی کو تحفظ بھی فراہم کرتی ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ عوام کی خواہشات کے مطابق چلے، پبلک اوپینین کا احترام کرے، اور اس کے لیے قانون سازی جو ہے وہ اس کو عوامی خواہشات کے مطابق ہی کرنا پڑتی ہے. آمریت میں یہ سارا کچھ نہیں ہوتا. تو جو ڈیموکریسی ہے وہ عوام کی حکومت ہوتی ہے اور تب تک قائم رہتی ہے جب تک عوام اسے قائم رکھنا چاہتے ہیں. ان کے ووٹ میں اتنی قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ووٹ کی قوت سے اس کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی. آزادی کے تحفظ کے لیے ایک آزاد اور خود مختار عدلیہ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فیصلے جو ہے وہ بغیر دباؤ کے کرے. عدل و انصاف معاشرے میں قائم کیا جانا چاہیے. نہ صرف عدل و انصاف ہو بلکہ ہوتا نظر بھی آئے، اور اگر عدلیہ آزاد نہ ہو تو معاشرے میں بدعنوانی، اقربا پروری اور
اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے، اور وہ طبقے جو مؤثر کردار ادا کرتے ہیں، آمرانہ ذہن کے اور آمریت پسند جو ہوتے ہیں، وہ پھر عدلیہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد اور خود مختار ہو، وہ اپنے فیصلے انصاف پسندی پر مبنی کرے اور ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہو۔ ہر چھوٹا بڑا عدالت بوقت ضرورت عدالت کا دروازہ جو ہے وہ نوک کر سکے اور اسے انصاف کی توقع ہو، اسے داد رسی کی توقع ہو، اور اگر اسے داد رسی اس کی نہیں ہوتی تو الٹیمیٹلی پھر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، جو معاشرے کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عدلیہ آزاد اور خود مختار ہو، آزادانہ فیصلے کرے اور لوگوں کی داد رسی کرے اور ان کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچائے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب معاشرے میں آزاد عدلیہ ہو اور دوسری طرف رول آف لا ہو، سپرمیسی آف لا ہو۔ اگر معاشرے میں رول آف لا نہیں ہے تو پھر مائٹ از رائٹ ہوگا۔ معاشرے میں قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ امیر اور غریب سب برابر، چھوٹا بڑا سب برابر، اور اس کا جو جس نے جرم کیا ہے اور اس کا جرم ثابت ہونا چاہیے، اگر جرم ثابت جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا وہ معصوم ہے، تو معصوم کو سزا نہیں ملنی چاہیے، جرم ثابت ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوتا تو اس کو باعزت بری ہونا چاہیے، اور جب جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، قطع نظر اس بات کے کہ اس کا تعلق کس گروہ سے ہے، کس خاندان سے ہے، کس پولیٹیکل پارٹی سے ہے، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مزدور ہے، کسان ہے، سرمایہ دار، کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہو، قانون سب کے لیے مساوی ہونا چاہیے۔ اور قانون کی بالادستی، سپرمیسی آف لا، تبھی قائم ہو سکتی ہے جب قانون سب کے لیے برابر ہو اور بلا امتیاز اور بلا تفریق فیصلے ہوں، اور جو قانون کی زد میں آتا ہے وہ قابل گرفت ہو۔ ہاں، دوسری بات کہ جس نے جرم نہیں کیا، بغیر جرم کے کوئی قابل گرفت نہیں ہے۔ جرم ثابت نہ ہو تو وہ معصوم ہے، اور جرم ثابت ہو جائے تو اس کو قرار واقعی سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں معاشی مساوات کی۔ آزادی کے تحفظ کے لیے معاشرے میں معاشی مساوات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عدم مساوات جو ہے، معاشی عدم مساوات آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہو، سینٹرلائزیشن آف ویلتھ ہو، چند خاندانوں میں ہو، ایک طرف امیر تر ہو اور دوسری طرف غریب تر ہو، جس کو دوسرے الفاظ میں ہیوز اور ہیوز ناٹ کا کنسیپٹ ہم کہہ سکتے ہیں، تو لوگ یقیناً بھوک سے متاثر ہوں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کا پیٹ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ جب پیٹ میں بھوک ہو تو پھر کوئی قانون، کوئی آزادی، کوئی چیز مانے نہیں ہوتی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس جگہ پہ عوام بھوک کے لیے چوری کریں، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہوتی ہے نا، تو جس جگہ پہ
لوگ بھوک سے تنگ آ کر چوری کریں، وہاں حکمران کے ہاتھ جو ہیں وہ کاٹنے چاہیے۔ اگر انسان کا پیٹ، اگر اس بات کو ہم لیں کہ انسان کا پیٹ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ معاشرے میں چھینا جھپٹی، انتشار، افراتفری، لا قانونیت، بدامنی، ڈاکہ، فریب، جھوٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پینیٹریٹ کریں۔ اور جب اس طرح کی کیفیت ہو تو پھر آپ خود ہی سوچیں کون اپنی آزادی کو انجوائے کرنے کی پوزیشن میں ہوگا، کون اپنی آزادی سے مستفیض ہوگا، کس طرح سے لوگ اپنی آزادی کی حفاظت کر سکیں گے۔ اب جس نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، کیا وہ اپنی آزادی کی حفاظت کر سکے گا؟ یا جس کے خلاف کام کیا گیا، کیا اس کی آزادی محفوظ رہے گی؟ تو انسان کا پیٹ جو ہے وہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آزادیوں کو خطرات میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ معاشی عدم مساوات جو ہے اس پر قابو پایا جائے، اس تفاوت کو ختم کیا جائے، کوشش کی جائے، دولت کی گردش کو عام کیا جائے۔ اس کے لیے اسلام نے زکوٰۃ، صدقے اور خیرات کا نظام جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا۔ معاشرے میں معاشی حالت بدلنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے مواقع فراہم کیے۔ اگر معاشرے میں امیر اور غریب کا فرق برقرار رہتا ہے تو پھر اندرونی خلفشار، بغاوت، کشمکش اس معاشرے کا مقدر ہوگی۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 1990 میں سپر پاور سوویت یونین اسی بحران کے پیش نظر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو اگر ہم معاشرے میں افراد کی آزادیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں معاشی عدم مساوات پر قابو ڈالنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آزادی کی حفاظت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لوگ مستقل طور پر ایکٹیو ہوں، چکنے ہوں، بیدار ہوں، سیاسی معاملات میں سرگرم عمل ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے۔ تعلیم شعور عطا کرتی ہے، تعلیم برے اور بھلے کی تمیز عطا کرتی ہے۔ انسان سوچنے سمجھنے کی اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ صرف تعلیم نہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر صرف تعلیم ہو اور تربیت نہ ہو تو وہ تعلیم محض ڈگری تو ہو سکتی ہے لیکن وہ ایک تعمیری عمل نہیں ہو سکتا۔ نہ صرف تعلیم ہو بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کی جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عدلیہ، یعنی جو میں نے بیدار مغزی کی بات کی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ عدلیہ آزاد ہو، لوگ تعلیم یافتہ ہوں، تربیت یافتہ ہوں، عدلیہ آزاد ہو، قانون کی حکمرانی قائم ہو اور معاشی مساوات قائم ہو، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ایکٹیو ہو سکتے ہیں اور پھر وہ اپنی آزادیوں کی بہتر طور پر حفاظت کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ عوام ریاست کے معاملات اور حکومت کے معاملات پر گہری نظر رکھیں گے۔ اس کے لیے رائے عامہ جو ہے، پبلک اوپینین، اس کو ہموار کریں گے۔ اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آزادی کے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوکل باڈیز کی بھی بات کرتے ہیں کہ لوکل باڈیز جو ہیں وہ ان کو بھی نچلی سطح پر انٹروڈیوس کروایا جائے۔ یہ
عوام الناس کی تربیت کے لیے ایک نچلی سطح پر بہترین پروگرام ہوتا ہے، لوگوں کے کام نچلی سطح پر ہوتے ہیں، آن گراؤنڈ ہوتے ہیں، ان کی دہلیز پر ہوتے ہیں۔ اس سے عوام کے نہ صرف کام ہوتے ہیں بلکہ عوام ان میں دلچسپی لیتے ہیں، لوگ دلچسپی لیتے ہیں، ان کو شعور ملتا ہے اور اچھے برے کی تمیز ملتی ہے۔ اس کو یہ کہا جائے تو درست ہوگا کہ یہ بڑے لیول کی جو پالیٹکس ہے اس کے لیے نرسری کا کام کرتے ہیں، ایک ابتدائی اسکول کا کام کرتے ہیں، اور لوگوں کو سیاسی معاملات چلانے کا تجربہ ہوتا ہے، ان کے ذوق و شوق میں اضافہ ہوتا ہے، اور بلدیاتی ادارے جو لوکل باڈیز انسٹیٹیوشنز ہیں وہ نہ صرف ان کی سیاسی تربیت کرتے ہیں بلکہ ان کے آنے والے کل کے لیے ایک نرسری کا کام بھی سر انجام دیتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور ہوتی ہے، اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہوتے ہیں اور صوبائی خود مختاری کو فروغ ملتا ہے، عوام میں خود اعتمادی سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اپنے معاملات کے حوالے سے آزاد اور خود مختار سمجھتے ہیں۔ نتیجتاً ان میں جذبہ حب الوطنی پیدا ہوتا ہے، تعصب اور تنگ نظری کا خاتمہ ہوتا ہے، بشرطے کہ اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کیا جائے۔ جہاں تک آزادی کے تحفظات کا، سیف گارڈز کا تعلق ہے، یہ کوئی ایک چیز یا ایک فیکٹر نہیں ہے۔ میں اس بارے میں یہ کہوں گا یہ ایک خاص قسم کا ماحول ہے، ایٹماسفیئر ہے، سرکمسٹانسز ہیں جو ڈیولپ کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک پورا میکینزم ہوتا ہے۔ تمام فیکٹرز کو جو میں نے ابھی بیان کیے، ان تمام چیزوں کا اپنا اپنا معاشرے میں رول ہے، اور یہ رول اگر بہترین طریقے سے ہر فیکٹر جو ہے وہ پلے کرے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں افراد کی آزادی کو تحفظ مل سکتا ہے، ان کو تحفظ دینا ممکن ہے۔ اگرچہ یہ صورتحال بنتی ہے، تھوڑا سا اس میں ڈھیلا ڈھالا کام جو ہے وہ چلتا ہے، لیکن اس کو مؤثر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان تمام فیکٹرز کو بنظر غائب دیکھا جائے اور ان پر کام کیا جائے اور تو اس سے بہتر نتائج جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں، اور لوگوں کی آزادی کو بہترین تحفظ مل سکتا ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔